ख़ास लोगों का एक निकाह का था, मसला था जिसमें शिरकत नाचीज़ की ज़रूरी थी। और हज़रत मुझे ये भी कहे थे कि आप अपने मर्ज़ी से इख्तियार से आ सकते हैं बोलकर। मैं तो समझा तो पहले अगर बता देते तो, क्योंकि मैं इसको मुक़द्दम समझता, सबसे बड़ा अहम है। बहरहाल पूरा जलसा हो चुका है। मैं एक 5 मिनट जो अभी मालूम हुआ कि बच्चों के वालिदैन भी तशरीफ़ लाए हैं, तो उनको कुछ 2-3 बातें बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हाथ में इनामात देखे आप, और अच्छा प्रोग्राम भी चला है। ये सब कुछ जो है बड़ी मेहनतों के बाद ये नतीजा ज़ाहिर होता है। माँ बाप से ज़्यादा उस्ताद बच्चे को बनाने की फ़िक्र करते हैं। माँ बाप बच्चे को जिस्मानी तौर पर बनाने की फ़िक्र करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा खाए, अच्छा सेहतमंद हो, ताकत अच्छी हो। ये फ़िक्र माँ भी करती है, बाप भी करते हैं। उस्ताद जो है सेहत के साथ, जिस्मानी सेहत के साथ रूहानी सेहत का भी ख्याल करते हैं कि ये हमारा बच्चा हमारी आखिरत को बनाने वाला बने, और इनके माँ बाप की, इनके पूरे ख़ानदान की आखिरत को बनाने वाला बने। एक हाफिज़ कुरान का मकाम अल्लाह के पास आप इसी एक मिसाल से समझ सकते हैं कि 10 ऐसे जहन्नमियों को जिनका फ़ैसला जहन्नम में जाना तय हो गया है, ऐसे 10 जहन्नमियों को एक हाफिज़ कुरान जो है सिफारिश करके जन्नत ले जाने का, एक जन्नत ले जाने वाला बनेगा, उससे हक भी होगा। और अल्लाह से जाकर कहेगा कि ऐ अल्लाह, तेरे कलाम को मैं सीने में महफूज किया, और तेरा इरशाद भी है कि हाफिज़ कुरान के मकाम को तो बढ़ाएगा और इसकी सिफारिश को तो कबूल करेगा। ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे ख़ानदान वाले हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे फूफा हैं, ये इस लाइन में लगे हैं जो मेरे लिए तकलीफ़ दे है। प्यारे अल्लाह, तो मेरी सिफारिश को कबूल फरमा कर इनका फ़ैसला जन्नत का कर दे। तो अल्लाह ताला जिस को वो हाफिज़ कुरान जो है बताएगा, इशारा करेगा, सिफारिश करेगा, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा कर जो है जन्नत का फ़ैसला करेगा। बहरहाल बहुत बड़ी बात है कि आप अपने बच्चों को मदरसा भेजें। ये बात ज़ाहिर है कि जो अच्छी चीज़ होती है उसके पीछे शैतान लगता है। आप नमाज को जाओ, आप जिक्र की मजलिस में जाओ, या कोई और दीनी काम में जाओ, बयान हो रहा है बयान को जाओ, तो दिल नहीं लगता। उसके बिलमुकाबिल पिक्चर चल रहा है, वो बग़ैर तश्कील करे सबकी नज़र उस पर लग जाती है। और कहीं जो है प्रोग्राम चल रहा है, कोई सर्कस चल रहा है, गली में कोई आकर शाम को लाकर खिला रहा है, सब बग़ैर बोले पूरा मजमा जमा हो जाता है। और कोई ये नहीं कहता कि वक्त ज़्यादा हो रहा है अब चले जाएंगे, ऐसा नहीं कहता। जबकि वो जब तक खेल नहीं ख़त्म करेगा तब तक वहाँ से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो शैतान के सारे काम हैं। तो शैतान को मदरसे में बच्चों को भेजना ही पसंद नहीं है। जो बच्चा मदरसे को आ जाता है उनके माँ बाप को शैतान वर्गलाता है। मैं एक छोटा सा तज़किरा करके मैं आपको अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन नहीं जानते, सारी दुनिया जानती है। ईद उल अज़हा के मौके पर वो वाक़ये को दोहरात कर अपनी जो कुर्बानी के वो अमल को पेश करते हैं। अल्लाह ताला जो है ख्वाब के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बताया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़बह कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहरहाल हासिल कलाम यह है कि अब ये समझ गए कि नबी का जो ख्वाब होता है वो वही हुआ करता है। बेदारी की हालत में जो हुक्म होता है अल्लाह की तरफ से, ऐसा ही नींद की हालत में ख्वाब के ज़रिए, बशारत के ज़रिए जो बात मिलती है वो भी अल्लाह की तरफ से यकीनी तौर पर मिलती है। ये समझ कर अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए जा रहे हैं और अपने बच्चे से मशवरा करते हैं, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे प्यारे लख्ते जिगर नूर नज़र, मैं तुझे ख्वाब में ज़बह करता हुआ देखा हूँ। तो अल्लाह का मंशा जो है तेरा ज़बह करना है, तेरी क्या राय है? तो बच्चा फौरन कहता है कि ऐ मेरे अब्बा, शैतान वर्गला है बच्चे को, ऐ मेरे अब्बा आप नबी हैं, अल्लाह का हुक्म आप कर आप जो है शुक्र करने वाले बंदों में आप शामिल हो जाइए, मैं सब्र करने वालों बंदों में मैं शामिल हो जाऊंगा, आप ज़रूर वो काम कर लीजिए। बाप बेटे की रजामंदी शैतान को हजम नहीं हुई। अब शैतान माँ के पास जाता है, अम्मा हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर ज़बह करने के लिए जा गए हैं। माँ कहती है कहीं बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए जाता है? तो शैतान जो है इंसान की शक्ल में आकर कहता है कि हाँ, वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से फैसला है, कुर्बान जाए वो माँ के जुमले, अम्मा हाजिरा अलैहिस्सलाम के जुमले पर
کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ایک بچہ نہیں کئی بچے اگر ہو جائے تب بھی میں جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں شرمندہ ہو گیا, بیٹے کے پاس شرمندہ ہو گیا. اب شیطان جو ہے ایک انسان کی شکل میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر ورگلاتا ہے, بہکاتا ہے کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. اگر واقعتاً اللہ اگر آپ کے بچے کو ذبح کرنا اگر چاہتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ حکم کر سکتا ہے, آپ نبی ہیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو بول سکتا ہے خواب کے ذریعے, بشارت کے ذریعے. وہ ایک سفنا ہے. آپ کیوں جو ہے اتنے سالوں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے, آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سوچو, توقف کرو, انتظار کرو. اگر اللہ تعالیٰ ذبح کرنا ہی اگر مقصود ہے تو پھر دوبارہ اللہ حکم کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ پیغمبر ہو, نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے, یہ کوئی سازش ہے. تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں کہ شیطان ہے. تو فوراً ذرا دور بھاگا, اب سمجھ گئے کہ شیطان ہے. اب جا رہے ہیں لیکن شیطان نہیں چھوڑا, پھر دوبارہ آیا, پھر دوبارہ آیا. پھر دوبارہ آنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ بالکل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس, اللہ کی نظر میں گر جاؤں. جیسا یہ گرا, شیطان جیسا گر کر جنت سے آ گیا ایسا مجھ کو گرانا چاہتا ہے. فوراً پھر دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جو ہے پھر پتھر مارے. 2 بار نہیں رکا, تیسری مرتبہ آ کر زبردستی سے پکڑ لیا, نہیں رحم کرو, آپ کے بچے کے لیے میں کر رہا ہوں. تو فوراً پھر پتھر مارے, زور سے مارے. آج سارے حاجی حضرات جو ہے مکے میں مینا کے میدان میں حج کو جو بھی جاتے ہیں وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو پیغمبر کو شیطان نہیں چھوڑا تو میرا اور آپ کا کیا حساب؟ ضرور شیطان بہکائے گا, لوگ بہکائیں گے, خاندان والے, گھر کے خاص افراد بہکائیں گے, کہیں گے کیسی پڑھائی میں ڈال دیے, یہ کون سی پڑھائی میں ڈال دیے, یہ ایک بچہ ایک لوتا, کیا تمہارے پاس حیثیت نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی پڑھی پڑھا کر آپ ڈگری حاصل کراتے؟ دنیا کی پڑھی جتنی ضرورت ہے دنیا کے حد تک ہے, آخرت کی پڑھی آخرت تک. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایسے بہکا کر ایسا ڈاؤن کرتے ہیں, بچے کو بالکل جو ہے مایوس کر دیتے ہیں. میری بات کہتا ہوں, میرا سارا خاندان میرے پیچھے پڑ جاتا ہے. جب بھی میں مدرسے سے گھر جاتا ہوں سب مل کر کہتے ہیں کہ اب ٹک جا, اب ٹک جا, ٹک جا, پڑھ کر کیا فائدہ, کیسے اپنے بیوی بچوں کو پالے گا. یہی سب کے پورے رشتہ دار کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ کیا کمائے گا, اس کا فیوچر کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. میں بار بار اپنے خاندان والوں کو کہتا, میری ماں سے کہتا, اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے, بار بار میری والدہ کہتی تو اپنے بیوی بچوں کو کیسا پالے گا. مجھے وہ آیت یاد تھی, ہمیشہ وہی آیت دہراتا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اللہ نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہے, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کی ہے. یہ سینہ, جس سینے میں قرآن ہے, اس سینے کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا, کبھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی بھوکا نہیں مارے گا. میری ماں کہتی بیٹے دیوانے باتاں کرتا ہے بار بار, لیکن میں کہتا کہ مجھے یقین ہے اس آیت پر کہ میں قرآن کا حافظ بنا ہوں, قرآن کی تفسیر کرنے کے اس میں لگا ہوں, عالم بن رہا ہوں, اللہ ضرور مجھے جو ہے کامیابی دے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, آخری زمانے کی عمر میں میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر, میں نہیں سمجھی تھی, آج سمجھ میں آ گیا تجھ سے اللہ کام کتنا لے رہا ہے, میری غفلت تھی, اگر میری باتوں میں تو آ جاتا تو آج دین کا کام نہ ہوتا, مجھے معاف کر. اپنے ہاتھ جوڑ کر جو ہے میرے ہاتھ پکڑی تو میں نے آنسو بالکل جو ہے زاروں قطار رونے لگا. ماں ایسا نہیں کہنا ہے بیٹا, مجھے اب سمجھ میں آ گیا کتنے بچے اور کتنا جو ہے دین کا کام تجھ سے ہو رہا ہے. حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے ذہین تھے, بڑے ذہین تھے. ان کے خالہ کے یہاں دنیا کی ڈگری پڑھنے کے لیے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. اچھے پوزیشن میں آئے, اچھے نمبرات سے کامیابی مل گئی. اب فری سیٹ جو پیسوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتے ایسی سیٹ مل گئی, پیپروں میں اخباروں میں سب آ گیا. اب یہ اپنی بہن کو بلا رہی ہے بیٹے کے لیے ایک فنکشن کی, خالہ, اور اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تیرا بیٹا اتنے مارکوں سے کامیابی حاصل کیا ہے اور ہماری ناک اونچی ہوئی ہے, ہماری عزت بہت بڑھ گئی ہے, اب آگے کی تعلیم کا سوچنا ہے, اس کے لیے مشورے میں بیٹھے ہیں. قربان جائے حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے جملے پر. والدہ کہہ رہی ہیں اب میرے بیٹے کو میں مدرسے کا رخ کروں گی, میرے بیٹے کو میں مدرسے کو بھیجوں گی. اب بہن پوچھ رہی ہے کہ کیا تجھے اسی لیے بلائی تھی کہ تیرے اتنے بڑے ذہین بچے کو مدرسے بھیجتی ہے؟ مدرسے کو تو کمزور بچے جاتے ہیں, غبی بچے جاتے ہیں, جن کے پاس پیسہ نہیں وہ جاتے ہیں. تیرا بچہ فری سیٹ میں, اتنی فری سیٹ کی جو ہے چانس ملی ہے, اب تو کیا سوچ رہی ہے؟ تو قربان جائے ماں کے جملے. ماں کہہ رہی ہے
میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہزاروں میں بیان کرنے والا ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے سے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ میرا بیٹا بنے۔ تو میرا بیٹا ذہین ہوگا تو دین کو سمجھے گا، شریعت کو سمجھے گا، اور شریعت کو، دین کو لوگوں تک بتانے والا بنے گا۔ میں اس کی ماں بن جاؤں گی، قیامت میں میرے لیے فخر کی بات ہوگی، میرے لیے ایک شان ہے کہ میرا بچہ اتنا ذہین ہے۔ ذہین بچے کو مدرسے کا رخ کرنا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے، کمزور سے کمزور بچے کو جو شریر ہوتا ہے بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھر میں سب کو، ماں باپ کو تنگ کر دیتا ہے، ستا کر پورے محلے والے تنگ ہو جاتے ہیں، تب مجبوری میں لا کر ڈالتے ہیں، لیکن اللہ اس کو ہیرا بناتا ہے۔ نہیں کام آنے والا بچہ، بالکل بیکار، غبی ذہن کا، کمزور ذہن کا، ایسا بچہ بھی مدرسے میں آتا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ اس کا ذہن کھول دیتا ہے، اس کا ذہن کھول دیتا ہے، وہ زبردست ٹیلنٹ والا بن جاتا ہے۔ تب ماں باپ تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے، اب کہتے ہیں کہ اب تجھے دنیا کی کمانے میں لگانا ہے۔ نا انصافی کی بات۔ میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، جو دل میں مجھے صدمہ گزرا ہے 10 سال کے عرصے میں، اس پر میں نے بات کرتا ہوں۔ بچہ 1-2-3 پارے کا حافظ بننے والا ہوتا ہے، اب بچے کو شیطان ورغلاتا ہے، کیونکہ یہ حافظ بن جائے گا، یہ ماں باپ کو جنت میں لے جانے والا بنے گا، ماں باپ کے سروں میں سونے کا تاج رکھنے والا بنے گا، 10 جہنمیوں کو جنت لے جانے والا بنے گا۔ یہ شیطان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اب شیطان حافظ قرآن بننے والے کے دن رات کوشش میں لگ کر اس کو بگاڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب بچہ جو ہے پریشان ہو کر اب بھاگنے میں یا طرح طرح کے بہانے بنانے میں جب لگتا ہے، ماں باپ اسے حوصلہ دیے بغیر کہتے ہیں، بیٹا اب تجھے تو عقل آ گئی ہے، اب تجھے زبردستی نہیں کر سکتے، اب تو جو چاہے کرنا کر لے۔ ایک بچہ ہے صرف 2 پارے کا حافظ، 2 پارے پڑھ لیا تو حافظ بن جائے گا۔ اب وہ مدرسے سے ٹک گیا، میں اس کے گھر گیا، ماں کہہ رہی ہے کہ حضرت اس کے مقدر میں جتنا تھا پڑھ لیا، چھوڑ دو، اب نہیں پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر میرا بچہ کہیں بھاگ گیا تو کون ذمہ دار؟ بچے کے سامنے وہ ماں کہتی ہے، ہمارا دل پھٹ رہا ہے، اتنے سالوں سے ہم محنت کر کے 2 پارے حافظ بننے کے لیے ہمارے لیے قیامت میں ایک ذریعہ بنے گا اور ان کے لیے ذریعہ بنے گا۔ میں ماں کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ کہہ رہی ہے وہ بس چھوڑو، جتنا پڑھا ہے بس ہے، اب اس کے پیچھے تنگ مت کرو۔ میرا بچہ اگر ناراض ہو جائے گا تو کہیں بھاگ جائے گا تو میں کیا کروں؟ جب اس طرح بولتے ہیں تو بچے کہاں بنتے ہیں؟ تو آئے ہوئے میں مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں، شیطان ضرور آپ کو بھی ورغلائے گا، آپ کے بچوں کو ورغلائے گا، کسی نہ کسی طریقے سے آ کر بہکاتا رہے گا کہ بس کرو بس کرو بس کرو، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ میں اپنے مدرسے میں بچوں سے کہتا ہوں، صبح میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ناشتے میں 10 مرتبہ، اس کا اثر دوپہر تک رہے گا، دوپہر میں کھانے کے بعد 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، رات کے کھانے میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ 3 بار گولی لینے کے حساب سے پڑھیں گے، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ یہ میں نے کہتا ہوں، صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں تجربے سے، شیطان سے بچنا اگر ہے تو یہ طریقے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ شیطان ایڑی چوڑی کی محنت کر کے بچوں کو بگاڑنے میں لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، روزانہ آپ کم سے کم 1 مرتبہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ 10 مرتبہ پڑھ لو، اور اپنے بچے کے لیے روزانہ 10 روپے صدقہ دو، اس نام پر کہ میرے بچے کو اللہ تو حافظ بنا دے۔ کسی غریب کو 10 روپے دے دو، روزانہ 10 روپے صدقہ نکالو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں حافظ قرآن کا باپ بنوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں حافظ قرآن کی ماں بنوں، اے اللہ تیرے فضل سے میں بننے والی ہوں، تیرے فضل سے میں حافظ قرآن کا باپ بننے والا ہوں، تو صدقہ دو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جس کی نصیب میں ہوتا ہے وہی حافظ بنتا ہے، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کا بچہ حافظ بنتا ہے، جس کے ماں باپ کو انٹرسٹ نہیں ہے وہ بچہ حافظ نہیں بنتا، کیونکہ قرآن یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کو اللہ پہاڑوں میں اتارنا چاہا، قرآن کو پہاڑ نہیں لیے، کہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے قرآن کو ہم لے سکے۔ درختوں پر اتارنا چاہا، درخت نہیں قبول کیے، جناتوں پر اتارنا چاہا، جنات قبول نہیں کیے، انسان قبول کر لیا۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ہمارے حکم کو لے لیا، ہم جب اتنا بڑا بوجھ ان کے سروں پر رکھ دیے، اب ضرور ہم ان کی کامیابی کریں گے۔ تو اللہ کا کلام جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے، نا قدرے کو نہیں ملتا، نا قدرے کو نہیں ملتا۔
ماں باپ روزانہ اپنے بچے کے حافظ بننے کے لیے دعائیں کرنا ہے. ہم تو خیال ہی نہیں کرتے, کبھی استاد کو پوچھتے بھی نہیں کہ میرا بچہ کتنا پڑھ رہا ہے, میرے بچے کا کون سا سبق چل رہا ہے. آنا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ آنا ہے, مدرسے کو آنا ہے. میرے بچے کی کیا کارگزاری ہے, میرے بچہ کیا پڑھ رہا ہے, بچے کو بھی ایک شوق آئے گا. میں کہتا ہوں انشاءاللہ, میں ابھی محتمم صاحب سے کہوں گا, روح العلوم الاسلامیہ رحمت نگر ملباگل کے بانی و محتمم صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ روزانہ آپ کو میسج جائے, بچہ کتنا پڑھتا ہے, سبق کا میسج آپ کو جائے, سبق کے پارے کا میسج آپ کو جائے گا. ہمارے یہاں ایسی ترتیب بنی ہے, اس میں آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ کس پوزیشن میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. آپ کو بھی ایک فکر ہوگی بچہ کس پوزیشن سے آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آپ ضرور بضرور روزانہ کم سے کم 10 روپے صدقہ تو نکالو, یا مدرسے کی ہنڈی محتمم صاحب کے پاس سے لے کر جاؤ, وہ 10 روپے ڈال دو, وہ صدقہ تبلیغ کرا کر حضرت مدرسے میں لگا دیں گے. ماہانہ 1000 روپے ہو جائیں گے, سمجھو 10-10-20 ڈال کر لا کر دو, اور بچے کا جائزہ بھی لے کر جاؤ. جو ماں باپ فکر کرتے ہیں مدرسے کی اور بچے کی, اس کے بچے کو, ان کے بچے کو اللہ حافظ بنائے گا. بہرحال میری بات لمبی ہو جائے گی, زیادہ بولنے کا عادی ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے. تو بڑی قیمتی باتیں آپ کے ہاں ہوئے ہیں, انعامات بچے پائے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. یہاں کے محتمم صاحب کو اور یہاں کے اساتذہ کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. بڑے مشکلوں سے بار بار سناتے رہتے ہیں محتمم صاحب, حضرت یہ حالت ہے, یہ پریشانی ہے, ایسی پریشانی ہے. اس زمانے میں مدرسے کا چلنا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اندر اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب ہے, حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو مہینہ ہوتا ہے, محتمم صاحب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے جو ہے مہینے کا خرچ نکالنا ہے. تو لہٰذا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. آپ تمام کے ذمے, میرے ذمے, سب کے ذمے بنتا ہے کہ مدرسے کے لیے دعائیں کریں, ہر مدرسے کے لیے دعائیں کریں. مدرسے بہت ضرورت ہے دین کے لیے, دنیا کے لیے. دین کی ایک بقا کا ذریعہ مدرسے دین کے قلعے ہیں. مدرسوں کو محبت سے دیکھنا ہے. جو مدرسے کو محبت سے دیکھتا ہے, مدرسے والوں کو کھلاتا ہے. حدیث میں ہے جو مہمانان رسول کو کھلاتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھلانے میں شمار ہوتا ہے. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھلاتا ہے وہ اللہ کو کھلانے میں شمار ہوتا ہے. جو اللہ کو کھلائے اس کی جنت ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں, شفقت سے, محبت سے مدرسے کے بچوں کو دیکھیں. جو خاندان میں کوئی بچہ ٹک جاتا ہے, محنت کرے, جا کر سمجھائے, بار بار سمجھانے سے وہ آ جائے گا. عزم کرے کہ میں جیتوں گا یا شیطان جیتے گا. رو دیں گے. 1-2 مرتبہ ایسا ہوا, مدن پلی کا ایک بچہ رک رہا تھا. میں نے ایک جو بالکل الحمدللہ باشعور آدمی تھے, ان سے میں نے کہا کہ آپ کوشش کرو شیطان کو ہرا کر اس بچے کو لاؤ. تو وہ جملے سے الحمدللہ وہ گئے, اور اتنا زور و محنت کے پورا خاندان خلاف تھا, اس بچے کو نہیں بھیجنا چاہتا تھا. ان کی محنت سے وہ بچہ مدرسہ آ گیا, آ کر میرے ہاتھ میں لا کر دیا, حضرت یہ میری آخرت ہے, اب اس کو بناؤ. میں رات دن خون پسینہ ایک کیا ہوں اس بچے کو بنانے کے لیے. یہ بچہ مجھے مارنا ایک باقی تھا, اتنا سب کچھ کیا ہے, یہ لاؤ, روتے ہوئے لا کر دیے. میں بولا کہ میں قدر سے دیکھوں گا آپ کے بچے کو, اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا انشاءاللہ. تو خاندان میں جو بھی بچہ مدرسے سے ٹک جاتا ہے فوراً بھیجیں. چھٹی میں جب بچہ آتا ہے فوراً مدرسہ لا کر چھوڑنے کی کوشش کریں. شیطان بہت بہکاتا ہے. پیارے بچوں سے بھی درخواست کرتا ہوں, روزانہ آپ 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ عالم بننے والے ہیں, آپ متقی بننے والے ہیں, حافظ قرآن بننے والے ہیں, انبیاء کے وارثین میں شمار ہونے والے ہیں. ایک عالم کی فضیلت 500 عابدوں سے بڑھ کر ہے, ان میں تمہارا شمار ہونے والا ہے. قیمتی تم جوہر ہیں, تو قیمتی بننے کے لیے شیطان نہیں دیتا, تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. ماں باپ کا فون آتا ہے تو سلام کر کے بات کرے, کہے کہ آج کیا فجر کی نماز پڑھ لیے. ماں سے یہ پوچھنا ہے بچہ, امی یا اماں جو بولتا ہے میری ماں آپ فجر کی نماز پڑھ لیے, ماں کو جو ہے خیال آئے گا کہ میرا بچہ مجھے نماز کے لیے پوچھ رہا ہے, اب میں نماز پڑھنے والی بن جاؤں. پڑھ لی, نماز میں پڑھ لی بیٹا. اب باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیے. اس کے بعد دوسرا سوال آپ کا ہونا ہے, کیا میرے لیے دعا کیے, کیا میرے لیے دعا کیے.
میں حافظ بننے کے لیے دعا کیے، لگتا ہے کہ آپ دعا نہیں کیے، جس کی وجہ سے مجھے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے ذہن میں بوجھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دعا کرتے، ماں دعا کرتی، باپ دعا کرتا تو مجھے آسان ہو جاتا، مجھے آسان ہو جاتا۔ تو یہ کہے گا بچہ، ماں سجدے میں جا کر روئے گی کہ میرا بچہ کیسے الفاظ بولتا ہے، میری دعا کا اثر اسے ملتا ہے۔ ماں پلو پکڑ کر دعائیں مانگے گی کہ اے اللہ میرے بچے کو بنا دے۔ ماں کی دعا سے ولی بنتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، دنیا کے وقت کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی والدہ لے جا کر استاد کے حوالے بچے کو پہلے دن لے جا کر یہ کہتی ہے کہ حضرت میرے بچے کو جب تک حافظ نہیں بنے گا اور عالم نہیں بنے گا اس وقت تک گھر واپس نہیں کرنا۔ شرط بڑی مضبوط ہے۔ حضرت مان لیے، چند دن گزرے، بچہ تو حافظ قرآن بن گیا، اب عالم دین بن رہا ہے۔ ماں کی خیال آ گئی، بیتاب ہو رہا ہے۔ ماں جب یاد آ جاتی ہے بچے بلج جاتے ہیں۔ اللہ سب کے ماں باپ کی عمروں میں خوب برکت دے۔ تو حضرت سے بچے کہتے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میری ماں مجھے یاد آ گئی، باپ بھی نہیں ہے مجھے، میری ماں سے ملنے جانا ہے۔ حضرت کو وہ شرط یاد آ گئی کہ جب تک یہ عالم نہیں بنے گا نہیں بھیجنا ہے۔ اب اگر یہ جملہ بچے سے کہوں گا بچے کا دل ٹوٹے گا، ناراض ہو جائے گا، کیسے کہوں؟ اس کے لیے ایک مشکل کتاب تھی، شاید وہ مختصر المعانی، کچھ ہمارے اساتذہ بول رہے تھے مشکل کتاب کو 2 صفحے دے دیے کہ یہ کل تک تو یاد کر لے گا، تو اگر سنا دے گا تو میں تجھے بھیجوں گا۔ ظاہر بات ہے وہ بڑا مشکل تھا، ہفتے میں یاد نہیں ہوتا، کل تک کہاں یاد ہو جائے گا ایک دن میں۔ اب حضرت سمجھ گئے کہ یہ یاد نہیں کرے گا، جب شرط پوری نہیں ہوئی مشروط پورا نہیں، اذا فات الشرط فات المشروط، سبب جب اسے شرط نہیں ہوئی اب میں میرا بھیجنا بھی مشکل ہے، کیا کروں بیٹا تو یاد نہیں کیا میں نہیں بھیجا۔ یہ بہانہ کرنے کے لیے حضرت اس کو شرط لگا دیے کہ یہاں سے یہاں تک کل اتنے وقت میں یاد کر کر سنا دے گا میں تجھے چھٹی دوں گا۔ بچہ سوچا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سوچے ٹھیک ہے میں ماں کو ملنے جانا ہے، میرے اللہ سے میں دعا کروں گا، یاد کروں گا۔ رٹنے لگ گیا، درود پڑھتا ہوا یاد ہو گیا سبق۔ اب حضرت کو فوراً فرفر سنا دیا۔ حضرت مجبور ہو گئے شرط لگا کر کہ بچہ شرط پوری کر لیا، اب بھیجنا لازم ہے۔ اب وہ نہیں بتایا کہ تیری ماں کا یہ جملہ تھا نہیں بھیجنے کا، اب حضرت بھیج دیے، جا میں کیا کروں، میری شرط بھی ختم ہو جائے گی، جا بھیج دیے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ ماں کا جملہ یہ تھا، میری شرط یہ تھی، اب اگر نہیں بھیجوں گا تو میری شرط ٹوٹ جائے گی۔ بچہ سمجھے گا کہ استاد وعدہ خلاف ہے، استاد بے وفا ہے، وعدہ خلاف ہے، غدار ہے، میں ایک عالم ہوں، میرے خلاف بچے کو اگر بدگمانی آ گئی بچہ کہاں بنے گا، اس لیے میں بھیج دیا۔ بھیج کر ڈر ہو رہا ہے کہ ماں کا وعدہ توڑ دیا، کیا کروں، گویم مشکل نہ گویم مشکل، بولا تو بھی مشکل، نہیں بولا تو بھی مشکل، اے اللہ تو بچا لے۔ اللہ حضرت کی دعا بھی قبول کر لیا۔ بچہ ویسا گیا، رات کا وقت ہو گیا ہے، ماں اکیلی اندر سو گئی ہے، دروازہ لگا دی ہے، دستک دیے، اندر سے آواز آئی، کون؟ ماں میں تمہارا بیٹا بایزید ہوں۔ ماں آواز کو پہچان گئی، فوراً جو ہے مصلی بچھا کر بالکل دروازے کے بازو میں مصلی بچھا کر رونے لگی، کہنے لگی ارے میرا بیٹا تو فلاں مدرسے میں ہے، میرا بیٹا نہیں آئے گا، جب تک عالم نہیں بنے گا میرا بچہ نہیں آئے گا۔ ماں میں تمہارا بیٹا ہوں، تمہیں دیکھنے آیا ہوں، ذرا باہر تو آ جاؤ۔ میری ماں میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، کتنے دن ہو گئے، آ جاؤ۔ ماں اندر سے رو رہی ہے، عزم کر لیا کہ اللہ جب تک میرا بچہ عالم نہ ہو میرا گھر نہ آئے، رو رہی ہے، مصلی بچھا دی، کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ تو بایزید بستامی، بایزید مدرسے میں ڈالی ہوں، یہ کون آ گیا ہے؟ اگر میرا بچہ آ گیا ہے شاید میری غلطی سے آ گیا ہوگا، مجھے معاف فرما، میرے بچے کو عالم بنا دے۔ دعا کرنا تھا، بچے آمین آمین بول کر رو رہے ہیں، ماں تیری آواز سننے آیا تھا، آواز سن لیا، میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ، زندگی باقی ہو عالم بن کر آؤں گا، زندگی باقی ہے عالم بن کر آؤں گا، تمہاری باتوں کی لاج رکھوں گا، اللہ حافظ۔ ماں
दीदार नहीं हुआ माँ, आवाज तो सुन लिया, दीदार नहीं हुआ माँ, जा रहा हूं प्यारी माँ, दुआ करना तेरी दुआ से आलिम बनकर आऊंगा। चले गए, यहाँ रो रही है, उसके बाद खोल कर देगी, फिर अल्लाह के सामने रो रही है, अल्लाह मेरे बेटे को मैं दुश्मनी से नहीं भगाई, आ जाएगा शैतान और गला देगा, बड़ा बड़ा ऊंचा मकाम पाने वाला है, बहुत मुश्किलों का गुजरना पड़ेगा, मेरे अल्लाह मेरा बच्चा मेरे दर आकर भी वापस चला गया, इस अदा को तो पसंद कर ले, मेरे बच्चे को बना दे। माँ बाप के रोने से बच्चे बनते हैं। इतने वली बने, इतने वली बने, वक्त के वली बने, क़यामत तक कोई उनको नहीं भूलेगी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इतने वक्त के वली बने। एक मर्तबा इनका वाक़िया है, दुकान जाकर शक्कर लेकर आए, शक्कर में एक चूंटी आ गई, चूंटी बोलते हैं ना, चूंटी आ गई। फौरन उस शक्कर को फिर जल्दी से कवर में बंधे, फिर लेकर जो है दुकानदार के पास लेकर चले गए, कहने लगे मैंने तुमसे शक्कर लिया था, चूंटी नहीं, चूंटी आ गई है, अगर ये नर है तो उसका मादा वहां है, अगर ये मादा है तो उसका नर वहां है, अगर ये बच्चा है तो उसकी माँ वहां है, अगर माँ है तो उसका बच्चा वहां है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये शक्कर उसमें डाल दो, चूंटी उसमें चली जाएगी, बगैर चूंटी के मुझे शक्कर दो। इतने वक्त के वली बने। ये कब होता है? माँ बाप की दुआओं से होता है। मैं बड़ा खुश हो गया कि माँ बाप आए हैं। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कैसे बने? माँ की दुआओं से बने, वो माँ के वजू के असर से बने। जब शेर को फाड़ दिए, हैदर उनके अब्बा आकर अपने बीवी से कहते हैं आज हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा बच्चा शेर को फाड़ दिया अपने हाथों से। शेर को देखकर भागते हैं। अभी चंद दिन पहले लॉकडाउन के जमाना खुलने के करीब जमाने में हमारे एरिया में शेर आने की बात फैल गई। 2-3 किलोमीटर में शेर है। मैं खुद जो है ऐलान किया कि फजर की नमाज को कोई ना आए, क्योंकि मौत का खतरा है। 2-3 किलोमीटर में शेर घूम रहा है, अगर शेर आकर आ जाएगा तकलीफ है, मसला है कि जब जान का नुकसान है तो घर में नमाज पढ़ लेते हैं। मैं ऐलान किया कि सब घरों में नमाज पढ़ लो। तो हमारी ये हालत है, शेर को देखकर छक्के उड़ जाते हैं, पैजामे ढीले हो जाते हैं। हजरत शेर को अपने हाथों से फाड़ दिया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों से फाड़ दिए। अब बाप अपनी जो बीवी से कहते हैं हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारा बच्चा शेर को हाथों से फाड़ दिया। माँ कहती हैं क्या भी कमाल नहीं किया मेरा बच्चा, और बहुत कमाल करने के काम है, और बहुत कमाल करने के काम है, क्योंकि एक एक दूध का कतरा भी उसको वजू से अंदर गया है। और जो है दुपट्टा ओढ़कर, सर पर कपड़ा डालकर, दूध को जो है मैं जिक्र के साथ वजू की हालत में मैं दूध पिलाई हूं मेरे बच्चे को, तो उसका असर जरूर होगा। तो अब हम इस तरह के तो वली नहीं है, कम से कम रोजाना बच्चे के हक में सदका कर कर दुआएं करते रहेंगे, उसका असर जरूर होगा इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आए हुए तमाम बच्चों के वालिदैन और सरपरस्त से मैं बिल्कुल शुक्र अदा करता हूं कि आप बहुत अच्छा किया, आप आ गए, बहुत अच्छा। बार बार आना चाहिए, बार बार आएंगे तो बड़ा फायदा होगा। आपके बार बार आने से, आपके रोने से, आपकी दुआओं से आपके बच्चे बनेंगे। अल्लाह मुझे भी आज के इस जलसे में आने का पूरा बेहतरीन अजर अता फरमाए, मेरे माँ बाप को अता फरमाए। मेरे माँ बाप एक ही दिन अल्लाह के प्यारे हो गए, जिस तरह यहाँ के मोहतमिम साहब के माँ बाप भी आगे पीछे 2-3 दिन में अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह उनके माँ बाप की भी मगफिरत फरमाए, मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमाए। ऐसे ही हाजिरीन मजलिस के जो भी रिश्तेदार अल्लाह के पास जा चुके हैं उन तमाम की मगफिरत फरमाए। बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, 10 मिनट का वक्त लिया, शायद कितना हुआ मालूम नहीं, घड़ी भी नहीं थी। जो बातें निकले अल्लाह की तरफ से निकले, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अल्लाह में एक एहसास बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस की मोहब्बत करने की और अपने बच्चों के हक़ में दुआएं करने की, कुछ सदका करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बेहतरीन से बेहतरीन बातें आई। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरत वाला मदरसे दारुल उलूम रियाजुल जन्नह के बानी व मुहतमिम हैं। माशाअल्लाह हजरत के मदरसे में बेहतर से बेहतर तालीम व तरबियत भी हो रही है, हम भी उसी की नकल उतार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को हजरत के मदरसे जैसा बना दे। और हजरत जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम के खलीफा भी हैं, हजरत के जिक्र भी होते हैं। तो हजरत से दरख्वास्त है कि मुख्तसर जिक्र मस्तूरात पे आए हुए हैं, हम भी उसके
خواہش مند ہیں، حضرت سے درخواست ہے کہ مختصر وقت میں ذکر کریں۔